बातें कर रहे हैं कि आप लोग जो है वो किसी के इशारे पर ये काम कर रहे हैं और आपके पीछे कोई ताकत है जो आपको हवा दे रही है और अब आप जो है वो गवर्नमेंट का कोई मसला है आप उसके खिलाफ हैं। लोग ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है क्यों इतनी शिद्दत में आ गए। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, हमारे पीछे तो कोई भी नहीं, हमारे आगे हमारे आका मौला है जी। उन्हीं को देखकर, उनकी नामूस को देखकर 1400 साल तारीख सहाबा से लेकर मुमताज कादरी तक उम्मत ने गैरत का मुजाहरा किया, ये हमारे पेश नज़र है। सुभान, इसमें कोई कहे ये तशद्दुद है, ये इंतहा पसंदी है, ये फलां है, ये हुकूमत के खिलाफ है। हुकूमत नहीं, सारी कायनात भी हो जाए, हम लोग किसी से कोई नहीं है। हम तो बड़े जो है वो फकीर लोग हैं, लेकिन नामूस रिसालत पर इस पर दो नंबरी नहीं होगी। जो दो नंबरी करेगा और जिसका कोई ख्याल है जिसमें दो नंबरी करके वो बच जाएगा, अल्लाह उसकी नस्लों को भी बर्बाद करेगा। ये बात याद रहे, कोई भी इसमें हो, बड़े से बड़ा कोई हो, छोटे से छोटा हो, पीर हो, कोई भी हो, इसमें दो नंबरी जो करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। गाजी इल्मुद्दीन के साथ जी जो सुप्रीडेंट जेल था नूर हुसैन शाह, उसने सिर्फ बेअदबी की थी कि अंग्रेजों के कहने पर उसके जनाजे पर संतबारी करवाई और लावारसों के कब्रिस्तान में बगैर सलेबों के उसके मुंह पर मट्टी डाल दी। आज भी जेल में उसकी कोठी जो है वो एक इबरत का निशान है। उसका अल्लाह ने खानदान भी खत्म कर दिया। अल्लाह अकबर। और अगर कोई समझता है कि हम मुमताज कादरी के साथ क्यों खड़े हैं, तो पूरी उम्मत उसके साथ खड़ी है, मशाइख खड़े हैं, उलमा खड़े हैं, अवाम खड़ी है। और ये हमारे बस की बात नहीं है, ये हमारे बस की बात नहीं है। ये हमारे बुजुर्ग ये कह गया पहले, करूँ तेरे नाम पे, ये मुझे हादिम की तो एक जान है, करोड़ों भी हो, वैसे इसमें नहीं हो सकती। और अगर किसी को कोई तकलीफ है तो हमारे साथ बैठकर बात करे, का दरवाजा खुला है। हाँ, वो बैठकर बात करे और वो साबित करे कि वो गुलाम रसूल है या हम गुलाम रसूल है। पूरी दुनिया को हम ये बात कर रहे हैं। जो नामूस रिसालत में मुदाहनत का शिकार है, उस खबीस को चाहिए कि वो आज ही वापस आए, वरना वक्त गुजर जाएगा। मालिकों को नौकरों की कमी नहीं है, सुभान अल्लाह, नौकरों की कमी नहीं है, मुलाजमों की कमी नहीं है। बहुत उनको मुलाजिम मिल जाएंगे। वहां तो कुत्ते भी पैरा दे देंगे, वहां तो भैंसे भी पैरा दे देंगी, वहां तो सारा कुछ पैरा। बरफाना अल्लाह का जिक्र का जिम्मा उसने लिया है। हम तो जो कलमा जो पढ़ा है गुलामी का दम भरते हैं, इसलिए हम बातें करते हैं। इसके बाद हम आपसे आपके हुक्म के मुताबिक जो आपने सब नौजवानों को से लिया, बुजुर्गों से, और 80 साल के बूढ़े भी इसमें शामिल हैं, 8 साल के बच्चे भी इसमें शामिल हैं, तो हम भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के लिए आपसे शहादत पर बैत लेते हैं कि इंशाअल्लाह जब तक हमारे जिस्म में ये रूह है, खून का एक एक कतरा भी है, हम नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन से पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी जानें देने के लिए तैयार हैं। आप हमें इस्तेमाल के लिए आप दुआ भी फरमा दें और हमसे जो आप फरमाते हैं हम दोहराते जाएंगे। जी, मैं अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर शहादत करता हूँ कि नामूस रिसालत की खातिर, ये नामूस रिसालत की खातिर जो भी कुर्बानी देना पड़ी, हम हाजिर हैं और एक बात बराबर भी हम पीछे नहीं हटेंगे। हमारी अपनी इज्जतें, सारे खानदान की इज्जतें, माँ बाप की इज्जतें, हुजूर की इज्जत पर कुर्बान। सलात व सलाम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम मुकर्रम हज़रात उलमा इकराम, मशाइख़ अज़ाम,
قائدین اہل سنت، بالخصوص الحاج ملک محمد بشیر اعوان صاحب والد محترم غازی ممتاز حسین قادری اور تاریخ کے روئے رواں اور سراپا عظیمت پیشوا اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر محمد افضل قادری صاحب دامت برکاتہ العالیہ، باتیں لمبی کوئی نہیں، میں نے بڑی تجاویز لکھی ہوئی ہیں، تجاویز کے آپ حضرات نے ساری باتیں فرما دی ہیں۔ بار بار یہ باتیں کرنا کہ ہم بڑے پیچھے رہ گئے، ہم ایسے ہوگا، کوئی بھی نہیں پیچھے رہ گیا، آپ تھوڑا سا نکلے ہیں تو مدد آ گئی ہے۔ پھر قوموں کے اندر عروج اور زوال، سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ احساس زیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جائے، ہمارے اندر وہ ابھی باقی ہے۔ ہاں جی، کارواں کے دل سے جب احساس زیاں جاتا رہے تو وہ قومیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن احساس زیاں موجود ہے۔ آپ حضرات چمکتے ہوئے چہرے یہاں تشریف لائے اتنا وقت نکال کر، تو یہ جتنے بھی باطل قوتیں ہیں، سیکولر ہیں پاکستان میں، جو بدماشی کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا پیغام ہے، اور جو یہاں ان کے مخبر بیٹھے ہیں وہ ان تک یہ بات پہنچا دیں کہ نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم علامہ فضل حق خیر آبادی کے کاروان میں سے ہیں جو سر اٹھا کے جیے۔ تو یہ باتیں آپس میں ہوتی رہتی ہیں، گلے بھی ہوئے، شکوے ہوئے، تجاویز بھی ہوئی، ماضی کو بھی چھیڑا گیا، حال کی بھی باتیں ہوئی، مستقبل کے خدشات کا بھی اظہار کیا گیا، یہ ہونی چاہیے، آپس میں بیٹھے ہیں۔ لیکن اب بار بار یہ ہمیں کوئی، تو ہمارے یہ قائد موجود ہے، سب ہاتھ اٹھائیں نا ذرا، اس طرح سے نہیں ہوگا۔ اب بار بار یہ جی قائد تو مل گئے، اب ان کے پیچھے کھڑے ہوں، اذان اب ہو چکی، اب تو صفیں باندھیں، جماعت ہونی ہے، بات ختم ہے۔ اس بات کو ہم چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو تمام صلاحیتوں سے نوازا ہے، پیر صاحب بھی یہی بات فرماتے ہیں، آپ متقی بھی ہیں، پرہیزگار بھی ہیں، کاٹ بھی ہے۔ ہاں جی، ہاں جی، جس کو ملنا پڑے گا وہ چپ کر ہی ان کو ملنا پڑے گا، بہت سارے مسائل ہیں۔ پھر آپ نے ایسی بات نہیں ہے، آج کوئی جیسے مرضی باتیں کرے، آپ نے سب سے پہلے لاہور سے کاروان چلایا اور اڈیالہ جیل کے باہر بھی گئے، پہلے غازی صاحب کے گھر گئے، اور اس وقت تک یہ گواہ ہیں کہ ان کے خاندان کے اندر پریشانی تھی، لیکن جب آپ قافلہ لے کر گئے اور ان کے گھر کھڑے ہو کر آپ نے للکارا، تو پھر اس کے بعد ایجنسیاں جو پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی۔ پھر آپ اڈیالہ جیل کے باہر بھی تشریف لے گئے، پورا قافلہ لے کر گئے۔ ان کے بھی بڑے مسائل ہیں، یہ بھی یورپ میں جا کر آنا جانا، کبھی آنا کبھی جانا، کبھی آنا کبھی جانا، یہ بھی کر سکتے تھے اور بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے ان تمام باتوں کو اسے کچھ ڈال کر حضور کی عزت کا جھنڈا بہت بلند رکھا ہے، اور آپ کو یہ مل گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ بار بار یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، آدمی بیٹھے ہیں سامنے، پھر یہ باتیں چھیڑنے کا کوئی مقصد ہی کوئی نہیں ہے، یہ باتیں بالکل ایسی نہیں، اب کام کرنے کا وقت ہے۔ اور یہ جو مذاکرات کی بات ہے، اگر یہ تو بالکل ہونے چاہیے، لیکن یہ با مقصد اور بامعنی ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات اس لیے کہ اس مسئلے کو سرخانہ میں ڈال دیا، ایسے نہیں ہوگا، اگر ضرور ہو، ہم بھی چاہتے ہیں، یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے بزرگوں نے بنایا ہے، لیکن ناموس رسالت کی قیمت پر ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ایسے نہیں ہوگا، بالکل نہیں ہوگا۔ ایجنسیاں یہ آگ اوپر پہنچائے، جتنی بھی ہمیں قربانیاں دینے پڑے گی، سب سے پہلے میں ویل چیئر پر موجود ہوں، یہ باقی تو چل سکتے ہیں، میں تو چل بھی نہیں سکتا، تو میں بھی انشاءاللہ حاضر ہوں۔ اور جو بچوں کی بات کی ہے، میری بھی دعا ہے، میں بھی پکڑ کر لے آؤں گا، اور کیا کرنا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دوسری رائے نہیں ہے، انہوں نے بہت بڑا ایک جرم کیا ہے۔ یہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، یہ تو قانون بن گیا کہ اندر جو ناموس رسالت پر ایسی حرکت کرے گا وہ دہشت گرد ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس پر حضور کی عزت کے قانون کو کالا کہنا یہ گستاخی نہیں ہے، اس نے بکواس کی ہے جج نے، اور ان سب نے دستخط کیے ہیں اس پر، ان کے یہ بکواسات ہم نہیں مانتے،
صرف رسول اللہ کی بات اور حضور کے فرامین نہیں یہاں چلیں گے. پاکستان بنے گی اس لیے تھا. اور باقی رہ گئے یہ جج، تو یہ اگر یہ پاکستان میں بنتا تو کسی ہندو وکیل کے یہ چپڑاسی بھی نہیں بن سکتے تھے. اگر اللہ نے کو عزتیں دی ہیں تو پاکستان کی وجہ، اور پاکستان بنا رسول اللہ کے نام پر. تو یہ پاکستان جو ہے وہ اسی پر بات ہوگی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اب آگے میلاد شریف کے موسم آ رہا ہے. تمام ہمارے علماء، مشائخ، قراء، نعت خوان جو ہے وہ ناموس رسالت کو موضوع بنائیں. اور ایک سے بات یہ بھی ہے کہ ایجنسیوں کو بہت تکلیف ہو گئی ہے، اور ان کو تکلیف ہونی بھی چاہیے تھی. جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے، یہ دنیا کا دستور ہے. یہ اپنی تنخواہوں کی پر اتنے مجبور ہے، تو ہم نے جن کے نام پر ساری زندگی کھایا، ہم مجبور نہیں ہیں. آخری بات جو ہے نا، حضرت خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا سید ابو الاسناد قادری، جب آپ کے صاحبزادے سید خلیل احمد قادری کو سزائے موت ہو گئی تو آپ نے حیدرآباد جیل کے اندر یہ بات فرمائی تھی کہ جن کے نام پر آج تک روٹیاں توڑتے رہے، ان کے نام کے لاج رکھنے کا وقت آ گیا ہے. فرمایا آپ گھبرانا جو ہے یہ نمک حرامی ہے. یہ سید ابو الاسناد قادری کا پیغام ہے، ہمارے لیے تھا. اللہ تعالیٰ میں بس تقریر. اب تو ڈاکٹر صاحب کا جو ہے وہ فیصلہ کن خطاب بھی ہوگا. ملک بشیر صاحب دعا بھی کریں گے. ہاں ملک صاحب بھی وہ ان کی گفتگو. مجھے بہت سارے ساتھیوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ملک بشیر اوان صاحب جو حضرت ممتاز قادری صاحب کے والد محترم ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. میں گزارش کروں گا ملک بشیر صاحب سے کہ وہ اپنی سیٹ پر کھڑے ہوں تاکہ سارے ساتھیوں کی زیارت کریں. ممتاز حسین قادری، ممتاز حسین قادری. دلائل دینا اور قرآن و حدیث سے بات کرنا ہمارے کابرین اور علماء کا کام ہے. ہم تو طفل مکتب ہیں. نوجوانوں، میں تمہارے جذبات کی عکاسی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے ان قائدین سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں، اس امام کے ہم پیروکار ہیں جس کا یہ منصب تھا، جس کا یہ ارشاد تھا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بنا، کروں کیا کروں جہاں نہیں. میں علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں، قائدین سے یہ کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں کے جذبات بیان کر رہا ہوں. یہ پریس کلب پہ مظاہرے بہت ہو گئے، آپ ہمیں ہریانہ چلنے چلے، اب جانے کو تیار ہے. خدا کی عزت کی قسم، ہم غازی ممتاز حسین قادری کے قدموں پر اپنی اولاد کو قربان کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو قربان کر سکتے ہیں. جب تک صدیوں کا ایک بچہ اس پاکستان کی سرزمین پر موجود ہے، یہ حکومت، یہ ایجنسی، یہ تمام لوگ سوچ رہے سنی پرامن ضرور ہے، بغیرت و بزدل نہیں ہے. ہماری تاریخ یہ ہے، ہم مصطفیٰ کے نام پر کٹتے آئے ہیں، مرتے آئے ہیں، اور قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. بولو یا آگے چلو گے، چلو گے. میں علماء اور قائدین سے کہتا ہوں، یہ پریس کلب پہ مظاہرے بہت ہو گئے، آئے چلے ہم اڈیالہ جیل چلتے ہیں. اس حکومت کو جیل بھرنے کا شوق ہے تو بڑے سنی جوانوں سے، یہ سنی جوان تیار ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. پیارے بھائیو، یہ خبر آپ کی نظروں سے گزری ہوگی کہ یورپی یونین کا وفد آیا پاکستان. یہ 3 رکنی وفد تھا اور اس نے پاکستان حکومت سے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کے مطالبات پورے کر دیں گے. اس کے لیے ہماری 2 شرطیں ہیں. ایک شرط انہوں نے یہ رکھی ہے نعوذ باللہ کہ 295C تحفظ ناموس رسالت کا جو قانون ہے اس میں ترمیم کی جائے، اور دوسری شرط یہ رکھی ہے کہ آسیہ ملعونہ جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، معاذ اللہ اور گالیاں دیں،
اس گستاخ ملعونہ کو فی الفور رہا کیا جائے۔ درد رکھنے والے مسلمان بھائیوں، ایک ادنا سا گناہگار شخص آپ سے یہ درخواست کرتا ہے اور سوچ اور بچار کے لیے کہتا ہے کہ غور فرمائیے کہ یورپی یونین کے اندر بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ گستاخ عورت جس کا کام جھاڑو دینا تھا، جس نے ہم اپنے عرف عام میں اسے بھنگن کہتے ہیں، ایک بھنگن کی حمایت کے لیے وہ سب اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اس گستاخ عورت کو ہم رہا کروائیں گے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض اور عداوت کے لیے اپنے عہدوں کو نہیں دیکھا، اپنے منصب کو نہیں دیکھا، اپنے اسٹیٹس کو نہیں دیکھا، اپنے تعلیم کو نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کام کو نعوذ باللہ ہم پسند کرتے ہیں، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی، اس عورت نے یہ کام کیا ہے، لہٰذا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالانکہ ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہوں گے جو غور و فکر کر رہے ہوں گے کہ کیا یہ باتیں کہنے والی ہیں، اور اگر ان میں ایسے لوگ نہیں ہیں تو پھر بھی انہیں غور کرنا چاہیے کہ کئی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ کیا تاثر لیں گے کہ ایک عورت اپنی غلطی ایکسیپٹ کرتی ہے، اس نے غلطی کی ہے اور اسے سزا قانوناً دی گئی ہے، اس کا جرم اتنا بڑا ہے، تو تم ایک غیر معروف عورت کی حمایت کے لیے یورپی یونین پورے کا پورا کھڑا ہو جائے اور وہ اپنے مال کی تجوریاں کھول دے۔ اس لیے لوگوں نے انہیں تنبیہ نہیں کی ہوگی تو ذی شعور لوگوں نے غور تو کیا ہوگا۔ ہمیں ان باتوں سے کیا لینا دینا کہ غور کیا ہو نہیں کیا ہو، یہاں صرف اتنا عرض کیا جاتا ہے کہ ایک طرف یہ یورپی یونین جو اپنے ناپاک مقصد میں اتنے مخلص ہیں، بڑا عجیب جملہ یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ اپنے گندے گناہوں جرم میں یہ اتنے فیر ہیں، اور ایک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کلمہ پڑھنے والا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو بیان کرنے والا، ایک طرف یہ مسلمان ہے کہ وہ مسلمان ہو کر بھی اس عاشق رسول جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا کی ہے، ممتاز حسین قادری، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، گستاخ کا سر تن سے جدا کیا تو چاکتی ہوئی آنکھوں سے اپنا دیدار کرا دیا، اس ممتاز حسین قادری کی حمایت کے لیے آج لوگ تیار نہیں ہیں۔ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ یاد رکھیے چند روزہ کی مختصر سی زندگی ہے جس میں انسان چلتے چلتے ٹھوکر لگتی ہے، گرتا ہے اور مر جاتا ہے۔ رات کو بالکل صحیح سویا تھا، صبح نماز جنازہ کا اعلان ہو جاتا ہے، کوئی بستر پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے مر جاتا ہے۔ لیکن کاش اس شان سے موت واقع ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے جائیں۔ ممتاز حسین قادری کسی محض شخصیت کا نام نہیں ہے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا تحفظ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی۔ تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کا بڑا گہرا رشتہ اور تعلق ہے۔ اگر آج یورپی یونین اپنے ناپاک مقاصد میں ایک ہو سکتی ہے اور لالچ کے ذریعے سے وہ رسول اللہ کی عظمتوں کو گھٹانے کی کوشش کر سکتی ہے جو ان کے ناپاک عزائم ہیں، جو کامیاب نہیں ہوں گے، لیکن کیا پھر بھی آج کا مسلمان رسول اللہ سے وفا کی خاطر کیا تحفظ ناموس رسالت کے لیے ممتاز حسین قادری کا ساتھ نہیں دے سکتا؟ یہ تو حشر میں پتا چلے گا کہ جیتا کون اور ہارا کون کل بروز قیامت۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے آب کوثر کے جام پلا رہے ہوں تو آئیے ہم متحد ہو جائیں، آئے ہم متفق ہو جائیں، آئے ہم جرأت و بہادری کے ساتھ اپنے قدموں کو آگے بڑھا دیں کہ سیاسی بیس پر اگر اس چیز کو عام کیا جا سکتا ہے کہ آئی ایم سلمان تاثیر، تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں، آئی ایم ممتاز قادری۔ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں اے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ گواہ ہو جائیں، ہم آپ سے محبت کی خاطر ممتاز قادری سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے محبوب آپ ہم سے راضی ہو جائیں، آپ کے رب کا فضل شامل حال ہو جائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ کے دشمنوں کو خون میں نہلائیں گے، ہر طرف سے کافروں پہ موت بن کے آئیں گے۔